औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आ चुके हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाता है, और जो लोग अभी क्लास में नहीं आए काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज करें ताकि विद इन 2 मिनट्स आपका लेक्चर हम शुरू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे डॉल्स हाउस, उसका तबसरा हमने शुरू किया था, समरी जारी थी। कल जहां मैंने लेक्चर को स्टॉप किया था बिल्कुल वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। कल हमने डॉल्स हाउस शुरू किया था, इसके कैरेक्टर्स से मुतालिक आपको बताया, कहानी की प्रोग्रेस क्या थी उसके मुतालिक बताया, और तकरीबन 50% हम पढ़ चुके थे। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा था जब हमारा लेक्चर खत्म हुआ था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज, और आज इंशाल्लाह इसके समरी को खत्म करके इसके साथ कोई एक सवाल भी मैं डिस्कस करूंगा। While Yelmer is preparing to dismiss Krogstad, Nora asks her husband to give a job to Mrs. Linde, who is her friend. Yelmer agrees to give her a job. One day, Krogstad calls upon Yelmer to request him not to remove him from job. He does not get any surety from Yelmer. However, there he meets Mrs. Linde once she was his beloved. तो इस पैराग्राफ को हम डिस्कस कर रहे थे कल, और इस पैराग्राफ में हमें एक नई बात पता चलती है, और वो क्या है कि जब क्रॉक्सटेड येल्मर से मिलने के लिए उसके घर आता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि जनाब उसे मुलाजमत से ना निकाला जाए, तो उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिलता है येल्मर की तरफ से। हाँ, अलबत्ता वहां येल्मर के घर में उसे उसकी पुरानी महबूबा नजर आती है जिसका नाम मिसिस लिंजे लिखा हुआ है। अब एक चीज जो मैंने यहाँ समरी में स्किप की है वो मैं आपके साथ वैसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि समरी फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है, कि मिसिस लिंजे और क्रॉक्सटेड दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी तरह वो ये जाहिर नहीं करते कि वो एक दूसरे को जानते हैं। बस अजनबियों की मानिंद वो हेलो हाय करते हैं, ना आपस में कोई गुफ्तगू होती है ना कोई और बात। हाँ, अलबत्ता दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। मिसिस लिंडे क्रॉक्सटेड को पहचान जाती है, और क्रॉक्सटेड मिसिस लिंडे को पहचान जाता है कि ये तो वही खातून है। अब लड़की तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो शादीशुदा होने के बाद बेवा भी हो चुकी है, कि ये तो वही खातून है जिससे कभी वो मोहब्बत करता था। ठीक, अब आगे क्या होता है? अब जबकि उसको
مسٹر یلمر کی طرف سے کوئی ریزنیبل جواب نہیں ملتا تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب نورا کو بلیک میل کرے گا. Now Croxter decides to blackmail Nora that he will reveal the secret of her forgery to her husband. اب یہ وہ پہلا مقام ہے جب کراکسٹر نے اپنے آپ کو ایز اے ولن ہمارے سامنے پیش کیا ہے. پہلے ہمیں اس سے متعلق بتایا گیا تھا کہ یہ بینک میں اپنی ریپیوٹ گنوا چکا ہے, اس نے فورجری یعنی دھوکہ دہی کی تھی جس کی بنا پر اس کا کیریکٹر خراب ہو چکا ہے, لیکن وہ اس کے ماضی کی بات تھی, وہ ہمیں صرف بتایا گیا. اب یہ عملی طور پر ولن بننے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے, دوبارہ آ کر نورا سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اب میں تمہارے خامد کو سب کچھ بتا دوں گا. She discusses the matter with her friend Mrs. Lindsay who decides to help her. نورا یہ بات شیئر کرتی ہے اپنی سہیلی سے اور مسز لنڈے کہتی کہ اچھے اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. مسز لنڈے meets Croxton. First, she explains the reason she could not marry her later. Later, she forbids اچھا جی, مجھے لگتا ہے کہ آج تقریباً آپ کی ساری کلاس موجود ہے. 7 پرسنس مجھے نظر آ رہے ہیں اٹینڈنس کی رو میں, تو اگر آپ کی جی آر صاحبہ بھی موجود ہیں تو کائنڈلی ایک اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس سے پہلے کہ کوئی ڈراپ آؤٹ ہو. اوکے, اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ مسز لنڈے کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی سہیلی کو دلاسا دیتی ہے, نورا کو دلاسا دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو, میں جا کر کروکسٹر سے بات کرتی ہوں. اب جب وہ جا کر ملتی ہے تو کس طرح سے کہانی ڈیویلپ ہوتی ہے. فرسٹ she explains the reason she could not marry her. The reason she could not marry him, sorry. اچھا جی, marry him. یہ پیراگراف میں آپ کے ہائی لائٹ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ فوکس بنا رہے کہ ہم اسی پیراگراف کو ڈسکس کر رہے ہیں. Marry him. Later she forbids Croxton to blackmail Nora. اب وہ پہلے تو کروکسٹر کو اپنی کہانی بتاتی ہے, بلکہ دکھ بھری کہانی بتاتی ہے کہ وہ کیوں کروکسٹر سے شادی نہ کر پائی. وہ بتاتی کہ اس کے گھر میں کوئی ایشو چل رہا تھا, پیسوں کا کوئی معاملہ تھا اور اس کو مجبوراً فلاں فلاں شخص سے شادی کرنا پڑی اپنے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے. پھر وہ دوسری بات اس کو بتاتی ہے کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہے, اس کا خامد مر چکا ہے اور یہ جو مسز لنڈے ہے اس کی اولاد کوئی نہیں. وہ کہتی ہے کہ آئی ایم الون, آئی ایم سنگل ونس اگین. دوسری بات کہتی ہے کہ نورا میری سہیلی ہے, تم اس کو بلیک میل نہیں کرو گے. اب بھائی کروکسٹر کیوں اس کی بات مانتا؟ اس کی 2 ریزنز تھی. ایک, جب اس کا سامنا اس کی پرانی محبوبہ سے ہوا اور اس نے معذرت کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو اس کا غصہ آدھا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کی مجبوری تھی. دوسری چیز جو ہم اگلی لائنز میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب مسز لنڈے دوبارہ کروکسٹر سے کہتی ہے, خود سے کہتی, دوبارہ نہیں مطلب خود سے کہتی ہے, پہلے کبھی ماضی میں کروکسٹر نے اس سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی. اب مسز لنڈے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں کیونکہ نہ میری اولاد ہے, خامد میرا فوت ہو چکا ہے, I'm once again alone. In the same meeting, she informs him that her husband has died and she is ready to marry him. On the other hand, Croxton is also a widower. لو جناب کروکسٹر کی بیگم فوت ہو چکی ہے. یہ ذرا مزاحیہ سی بات دکھتی ہے اس انتہائی سنجیدہ ڈراما میں کہ کروکسٹر کی بیوی مر چکی تھی, مسز لنڈے کا خامد مر چکا تھا, لہٰذا دونوں سنگل تھے. اتفاق سے کروکسٹر کی بھی اولاد نہیں, اس کی اولاد کا ذکر ہوا تھا, ہاں یہ صاحب اولاد تھا. He is so happy at the offer that he agrees to spare Nora.
جب وہ اس کو شادی کی آفر کرتی ہے تو یہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کہتے کہ ٹھیک ہے میں نورا کو بلیک میل نہیں کروں گا، جاؤ تمہارے صدقے میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ بہرحال یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ اسے اس کی زندگی کی پہلی محبت، کیونکہ یہ جو مسز لنڈے ہے یہ کراکسٹیڈ کی زندگی کی پہلی محبت تھی جسے وہ پا نہیں سکا تھا، اور اس کا کھو جانا اس کے لیے بڑا زبردست دھچکا تھا۔ تو جب اسے اس کی زندگی کی پہلی محبت مل گئی، کھوئی ہوئی محبت مل گئی، تو اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس نے نورا کو معاف کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں تک ایسا لگتا ہے کہ معاملات سارے سنبھل گئے تھے، سدھر گئے تھے، نورا بچ گئی تھی، لیکن اسی مسز لنڈے نے اس کے سکون کا ستیہ ناش کر دیا، عورت نے عورت کو خراب کر دیا۔ اور وہ کس طرح سے، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو آج کے دن تک میں نے پڑھایا وہاں میں نے دیکھا کہ کراکسٹیڈ کو ایز اے ولن پیش ضرور کیا گیا ہے، لیکن اب تک اس نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو کہ اس کو ایک ولن ثابت کر سکے۔ نورا اور اس کے ہسبینڈ سے متعلق، یلمر سے متعلق اب تک اس نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا عملی طور پر جو ثابت کر سکے کہ یہ شخص ولن ہے، بلکہ وہ تو رک جاتا ہے اپنی محبوبہ مسز لنڈے کے کہنے پر نورا کو بلیک میل کرنے سے ٹل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کہانی کس طرح سے بگڑتی ہے، وہ ہم اس ہائی لائٹڈ پیراگراف میں پڑھتے ہیں کہ the matter seemed to have resolved, but later Mrs. Linde asked Croxteth to inform Nora's husband about her forgery. The revelation of the fact will purge the couple and the matter will be resolved between them forever. یہ ایک المیہ ہے جو کہ ہینرک ابسن کے ڈراماز میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے ٹروتھ، ریالٹی، حقیقت کا سامنا۔ اس میں تو بڑا مختصر ہے۔ ایک دوسرا پلے جو کہ میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے بڑی تفصیل سے تیار کیا تھا لیکن پتا چلا کہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، وہ ہے ڈالز ہاؤس۔ اس میں ریالٹی، ٹروتھ اینڈ ٹو فیس ٹروتھ ایک بڑا زبردست ایشو ہے، سارا ڈراما اسی پہ بیس کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اب مسز لنڈے کہتی ہے کراکسٹیڈ سے کہ تمہیں چاہیے کہ نورا کے ہسبینڈ کو ایک بار یہ بات بتا دو، اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو راز پوشیدہ ہے وہ کھل جائے گا، دونوں تھوڑا سا آپس میں لڑیں گے، پھر پرگیشن ہو جائے گی، تسکین ہو جائے گی، دلوں کی صفائی ہو جائے گی، اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ اس کا یہ خیال تھا، بظاہر اس نے اچھائی سوچی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جو راز والی بات ہے، جو ڈھکی چھپی بات ہے، وہ ختم ہو جائے گی، مگر یہ معاملات الٹ جاتا ہے۔ اس کی بھلائی کی سوچ ان کی شادی شدہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر جاتی ہے۔ اب مسٹر کراکسٹیڈ نے اپنی اس بیلاوڈ کے کہنے پر یلمر کو خط لکھا۔ کراکسٹیڈ انفارمز دا ہسبینڈ آف نورا، یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں، through a letter، ایک خط لکھ کر اس نے انفارم کیا تھا about her former forgery. He gets angry and instead of consoling her and calls her a hypocrite, he gets angry، he مطلب یلمر gets angry and instead of consoling her calls her a hypocrite، a liar and a forger۔ وہ اپنی بیوی پر پھٹ پڑتا ہے، اس کی تسلی یا ڈھارس نہیں بنداتا، بجائے اس کے کہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم نے میرے لیے یہ کام کیا تھا، باقی کا قرض میں اتاروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ حق بنتا تھا یلمر کا کہ وہ اپنی بیگم کا ساتھ دیتا، کیونکہ آخر اس نے قربانی تو اسی شخص کے لیے دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہا، اس کو ہپوکریٹ کہا، لائر کہا، فارجر کہا، اور اگر ہم اوریجنل پلے پڑھتے ہیں جو ریئل ٹیکسٹ ہے، ہینرک ابسن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں گالیاں بھی شامل، اس نے اپنی بیوی کو گالیاں دی۔
اب یہ جو سڈن چینج آف بیہیویئر تھا یلمر کا اپنی بیوی سے متعلق، اس نے سارے معاملات کو بدل دیا. یہاں سے ڈراما کی کہانی یکسر بدل جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے. یہ معاملہ سن کر اس کی بیوی نورا کو بڑا دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حامد کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لیا اور اس نے بدلے میں کیا کیا. تو جی اسٹوڈنٹس، میں 2 منٹ کے لیے وقفہ کر رہا ہوں، خاموشی اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ آواز باہر سبزی بیچنے والے کی ہے، وہ ذرا گزر لے. اوکے، تو میں اس پیراگراف پر تبصرہ کر رہا تھا کہ یلمر کا یہ اقدام بہت نیگیٹو تھا. یہ وہ قدم ہے جو اس نے اٹھایا اور وہ ہیرو کے دائرہ سے باہر ہو گیا. یلمر از ناٹ دا ہیرو آف دا پلے ایٹ آل. وہ ہرگز بھی اس ڈراما کا ہیرو نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا اور اس سے کہتا کہ تم نے یہ سارا کام میرے لیے کیا ہے، تم نے یہ قربانی میرے لیے دی ہے. آئی ایم پراؤڈ آف یو. ناؤ آئی شیل ہیلپ یو اینڈ ناؤ وی شیل ری پے دا ڈیٹ ٹوگیدر. ہم دونوں مل کر یہ قرض ادا کریں گے. مگر اس نے اس کے برعکس اپنی بیوی کو ڈانٹا، اس کو گالیاں دی، اس کو ہپوکریٹ کہا، لائر کہا، فارجر کہا. اب یہ بات اس نے کیوں کہی؟ اس کے پیچھے ڈرامیٹسٹ کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا ثابت کرنا کہ اس دور میں جب کہ یہ ڈراما لکھا جا رہا تھا، معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا. میں اس سمری کے پہلے پیراگراف کی طرف جاتا ہوں. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ایون اف a husband loves his wife he considers her his property. ایک خامد اپنی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اس بیوی کو اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد خیال کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسا چاہے اس سے سلوک کر سکتا ہے اور بیوی کو ریئیکشن کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ ریزن تھی، یہ حقیقت دکھانی تھی، یہ ریئلٹی شو کرنی تھی کہ یلمر کو اس لائن پر چلایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہینرک ابسن کے پلیس کو ریئلٹی پلیس کہا جاتا ہے، اینڈ ہینرک ابسن از کنسیڈرڈ اے ریئلسٹ. اس کو ایک ریئلسٹ کہا جاتا ہے. وہ معاشرے کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ اس کے معاشرے کی حقیقت تھی کہ وہ معاشرہ پورے یورپ کا معاشرہ میل ڈومیننٹ معاشرہ تھا. ٹھیک، آگے چلتے ہیں جی. Okay, some days later, he tells Yelmer through another letter, through a letter, नहीं जी, through another letter, through some days later, he tells Yelmer through another letter, another को combine कर दिया जाए, that he will not disclose the secret of Nora publicly. ٹھیک ہے جی. اب چند دن کے بعد اس نے ایک اور خط لکھا یلمر کے نام، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ جناب میں آپ کی بیوی کا یہ راز نہیں کھولوں گا عوامی سطح پر. عوامی سطح پر کھولنے کا مطلب کہ میں عدالت میں نہیں جاؤں گا، میں مقدمہ نہیں کروں گا. یلمر گیٹس ہیپی اینڈ forgives his wife. اب یلمر خوش ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. حالانکہ یہ معافی یلمر کی طرف سے نہیں تھی، نہ ہی اس میں یلمر کا کوئی بڑا پن تھا، کوئی بڑائی تھی. یہ تو الٹا بزدلی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، دوسرا لیٹر اس کو مل گیا جس میں اس کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، تو اس نے کہا جی جا بیگم میں نے تجھے معاف کیا. یہ معافی انفیکٹ یلمر کی طرف سے نہیں تھی، یہ گھٹیا پن تھا. He says that he is no more angry with her and that he will treat her with love as he used to do in the past. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے تعلقات پہلے جیسے ہی ہوں گے، میں پہلے کی طرح سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور بہت کچھ. بٹ نورا ہیز بین disillusioned with her husband. لیکن نورا اب اپنے خامد سے disillusioned ہو گئی تھی، مایوس ہو گئی تھی. تو یہ تھا جی وہ معاملہ
جس نے اس ڈراما کی کہانی کو بدل دیا. اس میں محرک کون بنا, اعلی کار کون بنا؟ مسز لنڈے. اگر وہ نہ کہتی کروکسٹیل سے کہ ٹھیک ہے تمہیں خط لکھ کر یہ معاملہ کھول دینا چاہیے, تو شاید یہ معاملہ کبھی بھی نہ کھلتا اور نورا اور یلمر کے درمیان تعلقات پہلے کی طرح سے خوشگوار چلے رہتے. مگر یہ جو خوشگوار تعلقات تھے یہ اندر سے کھوکھلے تھے یلمر کی طرف سے, کیونکہ he was not a true man. وہ ایک خالص مرد نہیں تھا, اس میں مردوں والی بات نہیں تھی, اس میں بزدلی تھی. اور ڈیفینیٹلی پھر اس ڈراما کا وجود نہ ہوتا, ڈراما ہوتا تو فلاپ ہو جاتا, فیل ہو جاتا. مسز لنڈے کی اس ایک قدم سے ڈراما کی ساری کہانی یکسر بدل جاتی ہے. اور اب آگے کیا ہوتا ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. نورا از ناؤ اے چینجڈ وومن. اب وہ خاتون بدل گئی ہے. She tells her husband that she is no longer going to be her doll wife. She tells Yelmer that her father always treated her a baby doll and her husband treated her as a doll wife. But at the time of crisis, he left her in the lurch. She therefore has decided to leave this doll's house. لو جناب یہ وہ پیراگراف ہے جو کہ پروف کرتا ہے, ثابت کرتا ہے اس ڈراما کے ٹائٹل کو, کہ اس ڈراما کو ڈالز ہاؤس کیوں کہا گیا تھا. نورا کے اپنے الفاظ ہیں. نورا اپنے خامد سے کہتی ہے کہ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی, یعنی غیر شادی شدہ تھی, تو اس کا باپ اس کو بڑی شفقت سے محبت سے رکھتا تھا. وہ اپنے باپ کے گھر میں ایک بیبی ڈال جیسی تھی, اس کو کوئی دکھ نہیں تھا, کوئی پریشانی نہ تھی. جب وہ اپنے خامد کے گھر میں آتی تو یلمر نے بھی اس کو ایک ڈال وائف کی طرح سے رکھا. وہ ہر طرح سے اس سے محبت رکھتا تھا, اس کے ساتھ بڑا رومانٹک تھا. وہ اس کو اپنی بیوی کی بجائے اپنی محبوبہ کے طور پر رکھتا تھا. لیکن اب نورا کہتی ہے کہ اٹ واز آل فیک. On the behalf of Yelmer, it was all fake, کہ تمہاری یہ محبت فیک تھی, جھوٹی تھی, اور تمہارا یہ گھر میرے لیے اب تک ڈالز ہاؤس بنا رہا ہے. میں تمہارے لیے ایک ڈال وائف تھی, لیکن اب میں اس ڈالز ہاؤس کو چھوڑ رہی ہوں. تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سوال بھی پڑھ رہے ہیں کہ what is the significance of the title The Doll's House. اس میں ہم اسی چیز کا ذکر کریں گے کہ ڈالز ہاؤس اس ڈراما کو کیوں کہا گیا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ نورا کو ایک ڈال کی حیثیت سے رکھا گیا تھا اس میں, لیکن جب کرائسس شروع ہوتے ہیں, بحرانی کیفیت شروع ہوتی ہے, تو اسی ڈال کو زمین پر پٹک دیا گیا تھا. She is no longer prepared to submit blindly to the conventions of society. لو جناب اب یہاں پر بغاوت شروع ہوتی ہے. اب جو اس پیراگراف میں پڑھنے جا رہا ہوں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ڈراما نے اس زمانے میں ایک ہلچل پیدا کر دی تھی, بالکل ایک زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی تھی معاشرے میں. وہ زلزلہ کیا تھا وہ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. She is no longer prepared to submit blindly to the conventions of society and even to the dictates of morality and religion. اب نورا نے فیصلہ کیا کہ نہ تو وہ معاشرے کی کنونشنز کو, رسم و رواج کو مانے گی. اگر اس دور کا معاشرہ کہتا ہے کہ بیوی کو سر جھکا کے رہنا ہے, کہتی میں نہیں مانوں گی. ایون دا ڈکٹیٹس آف morality and religion, اس نے کہا اگر اسی چیز کو تم لوگ اخلاق کہتے ہو, معاشرے والے اس چیز کو اخلاقیات کہتے ہیں, تو میں نے اس اخلاقیات کو بھی چھوڑا. اگر ہمارا مذہب اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے تو میں نے مذہب کو بھی چھوڑا. یعنی وہ ہر چیز سے باغی ہو گئی, معاشرے سے, مذہب سے, اخلاقیات سے. اور اس کو باغی کرنے والا کون تھا؟ اس کا خامد. She has discovered that she has a mind of her own. With this mind, she would go in the world to find out by first-hand experience what is right and what is wrong. وہ اپنے خامد کو بتاتی ہے, کہتی ہے کہ اب اسے پتا چلا ہے کہ اس کے پاس اپنا ایک دماغ ہے, اس کا دماغ کام کرتا ہے, یعنی اس میں اعتماد بھی ہے, اس میں عقل سمجھ ہے, وہ اچھے برے کی تمیز کرنا جانتی ہے. لہٰذا اب اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنے ذہن کا استعمال کرے گی, گھر سے نکلے گی, دنیا کو دیکھے گی اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس حاصل کرے گی کہ یہ دنیا کیا ہے. یعنی وہ اپنی نظروں سے دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے, خامد کے نظروں سے نہیں. She returns the wedding ring to Yelmer, pays no heed to his entreaties and leaves his house and children. اب وہ کیا کرتی ہے, اپنے خامد کی دی ہوئی ویڈنگ رنگ اس کو
واپس کر دیتی ہے. اصل ڈرامہ میں یہ لکھا ہے کہ اس کی ویڈنگ رنگ اس کو واپس کر دیتی ہے, جو ویڈنگ رنگ اس نے اپنے خامد کو دی تھی وہ اس سے واپس لے لیتی ہے, یعنی اس نے نکاح ختم کر دیا, اپنا گھر بھی چھوڑ دیا, بچے بھی چھوڑ دیے. اور یہ الفاظ میں دہراتا ہوں, pays no heed to his entreaties. entreaties means request, کہ وہ جو اس سے ریکویسٹ کرتا ہے, اس کی منتیں کرتا ہے, ترلے کرتا ہے, وہ ان سب کو بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اب اس چیز نے اس معاشرے میں ایک ہلچل پیدا کر دی, نہ صرف ہینرک ابسن کے معاشرے میں, نارویجین معاشرے میں, نہ صرف ناروے میں بلکہ پورے یورپ میں ایک ہلچل پیدا کر دی, ایک زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی کہ جناب عورتیں بھی آزاد ہو سکتی ہیں, کیا عورتیں بھی سر اٹھا سکتی ہیں. It was shocking for that society, اور یہ اس معاشرے کے لیے بڑی حیران کن بات تھی. اور اس شخص کے زمانے کے بعد, جب اس شخص کا زمانہ گزر جاتا ہے, 1906 میں ہینرک ابسن کی وفات ہوتی ہے, تو اس کے بعد کچھ عرصہ بعد وکٹورین ایج کا جب آغاز ہوا انگلینڈ میں. وکٹورین ایج صرف انگلینڈ کے لیے ہے, پورے یورپ کے لیے نہیں, جبکہ یہ ہینرک ابسن اس کے ڈراماز پورے یورپ کے لیے تھے. تو پھر یہ باقاعدہ تحریک چل رہی تھی عورتوں کی آزادی کے لیے, آواز اٹھائی جا رہی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی, براہ راست ہینرک ابسن سے ہم منسوب نہیں کریں گے, لیکن انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں عورتوں کا سر اٹھانا, یورپ کے معاشرے میں عورتوں کا اپنے لیے آزادی مانگنا, اس میں ہینرک ابسن کا کسی حد تک ہاتھ تھا, عمل دخل تھا, اس کا کنٹریبیوشن تھا. تو جناب نورا کا یہ فیصلہ حقیقت میں یورپ کی ہر عورت کے دل کی خواہش تھی. ہر عورت یہی چاہتی تھی کہ وہ آزادی حاصل کرے. ٹھیک ہے جی, آگے پڑھ رہے ہیں. Her action is a symbol of the liberation of an individual. اب یہ جو لاسٹ پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں یہ تبصرہ ہے, ڈراما اوپر ختم ہو چکا, یہ تبصرہ ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ رائٹر مطلب ہینرک ابسن نہیں, اس کے ڈراما کو پڑھنے والے, اس پر تبصرہ کرنے والے, تنقید کرنے والے یا اس کو پسند کرنے والے کہتے ہیں کہ ہر ایکشن is a symbol of the liberation of an individual from the traditional bonds of society which hinder his development. نورا کا یہ ایکشن, یہ عمل ہر ایک انڈیویجول کا ایکشن تھا, عمل تھا عورتوں کے حوالے سے, کہ ہر ایک عورت یہی چاہتی تھی کہ وہ آزاد ہو اور وہ معاشرے میں ترقی کرے. بٹ مور دین دیٹ, اور اس سے بھی بڑھ کر, دس اسٹیپ آف نورا at that time was a revolutionary call to the women of that time to assert their rights and not to continue as the property of their husbands. اور یہ چیز خاص طور پر عورتوں کے لیے تھی. ویسے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آزادی ملے اور وہ معاشرے میں ترقی کرے, لیکن عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک کال تھی, آزادی کے لیے سر اٹھانے کی کال تھی. تو یہ تھا جناب ڈراما دا ڈالز ہاؤس. اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہے, اب جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, اس پہ تبصرہ کر رہا تھا, تو یقیناً آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا اس میں. مجھے ڈیفینیٹلی بڑا اچھا لگا. آپ سے یہ کہوں گا, آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جب ٹائم ملے, بلکہ آج کل تو آپ کے پاس بے تحاشا ٹائم ہے, آپ ہر 24 گھنٹے میں سے 27 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ یونیورسٹی ہے نہ کوئی اور مصروفیت ہے. تو اگر یہ ڈراما آپ کو کہیں مل جائے ٹیکسٹ فارم میں, بک اس کی مل جائے, تو اس کی ٹیکسٹ ضرور پڑھیں, اوریجنل ٹیکسٹ ہینرک ابسن کی, بہت مزے کی چیز ہے. اور اگر کہیں یوٹیوب پہ یہ پورا ڈراما آپ کو مل جاتا ہے دا ڈالز ہاؤس, تو خود بھی دیکھیں اور مجھے بھی اس کا لنک سینڈ کریں, میں بھی دیکھنا پسند کروں گا. اوکے, ابھی آج کے لیے ہم آج کا لیکچر ختم نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم 15 منٹس ہے میری گھڑی کے مطابق. ابھی آپ کا لیکچر ٹائم ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں, تو میں اگلا ٹاپک شروع کر رہا ہوں جناب. اچھا جی, اب ڈالز ہاؤس کے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کویسچنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے بتا دیجئے کہ میں نے ڈالز ہاؤس آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی پرابلم ہو, کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ شروع کرتے ہیں. یو آر گیون 30 seconds فار اے کویسچن.
ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। तो जनाब हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। एक इज द डॉल्स हाउस अ प्रॉब्लम प्ले, तो इसी को आज डिस्कस करना शुरू करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है कि द डॉल्स हाउस, ओहो, द डॉल्स हाउस had the effect of a bombshell when it was written। अभी जो हमने आखिरी पैराग्राफ डिस्कस किया उसमें यही बात थी कि इस ड्रामा ने अपने जमाने में अपने मुआशरे में एक इनकिलाब बर्पा कर दिया था, एक हलचल मचा दी थी। तो यही बात सेकंड प्ले में कही गई है कि इसने एक बॉम्बशेल का काम किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा टाइटल ऑफ द प्ले के हवाले से है। टाइटल के मुतालिक भी मैंने समरी को पढ़ने के दौरान बताया है, एक पैराग्राफ बाकायदा हमने इस पर डिस्कस किया था कि जब नोरा कहती है कि मैं इस डॉल्स हाउस में मजीद नहीं रहूंगी, टाइटल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ नोरा है जी। ठीक, आगे सवाल नंबर 5, 6, 7 ये मैंने आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर रखे हुए हैं, ये मैं नहीं बना रहा। राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ यलमर, यलमर का कैरेक्टर आपने लिखना होगा। उसके बाद डॉल्स हाउस इज कॉल्ड अ मॉडर्न ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी है और मॉडर्न है। हमने डिस्कस किया, बार बार पढ़ा कि हेनरिक इब्सन इज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, ही इज अ मॉडर्निस्ट। तो ये 3 सवाल आप लोग तैयार करेंगे डॉल्स हाउस से मुतल्लिक, आपकी असाइनमेंट है, बाकी हम ग्रुप में इससे मुतल्लिक शेयर करेंगे। अच्छा जी, पहला सवाल, इज द डॉल्स हाउस अ प्रॉब्लम प्ले? जनाब ये प्रॉब्लम प्ले किस तरह से है? द डॉल्स हाउस इज अ प्रॉब्लम प्ले। The problem discussed in the play is what is the status of a woman in the house of her husband। ये है प्रॉब्लम। अगर कहा गया है कि डॉल्स हाउस इज अ प्रॉब्लम प्ले, तो वो प्रॉब्लम क्या है कि उस जमाने में ये डिफाइन नहीं हुआ था अभी कि एक घर में एक औरत की हैसियत क्या है। द प्ले डज नॉट deal with the rights of women in general, it merely shows the consequences of undue subjugation of a married woman to the domination of her husband। ठीक, यहाँ पर इस जवाब के लिखने वाले ने प्ले को डिफेंड किया है, उससे भी बढ़कर हेनरिक इब्सन को डिफेंड किया है कि हेनरिक इब्सन विमेन्स राइट, औरतों के हकूक की तबलीग नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अपने इस ड्रामा के जरिए से बताना चाहता है कि जिस तरह से औरतों को दबा कर रखा जाता है मुआशरे में, घर में, इस अनड्यू सब्जुकेशन का एंड रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि आप स्प्रिंग को जितना दबाते हैं वो उतनी ही फोर्स के साथ उछलता है, खुलता है। लिहाजा किसी भी मखलूक पर, किसी भी जी रूह पर बिला वजह का दबाव नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो शोज द मेथड विच द हीरोइन ऑफ द प्ले employs to get rid of her husband's domination। उसके साथ ये भी बताया गया कि ना सिर्फ ये होता है कि एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, बल्कि उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी बताया गया कि किस तरह से नोरा ने इस मसले को हल किया और दूसरी औरतों को भी एक सबक दिया। वैसे इखलाकी तौर पर देखा जाए और मजहबी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इसका ये इकदाम, नोरा का ये कदम भी मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा है, हम इसको ड्रामा के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अमली जिंदगी में इस इकदाम को पसंद नहीं किया जाता। तो अगर पूछा जाए कि इज द डॉल्स हाउस अ प्रॉब्लम प्ले, तो इस पहले पैराग्राफ में इसका वाज़ेह जवाब मिलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी टू डिफाइन द स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन हर हाउस, एक घर में एक खातून के स्टेटस का तयन करना प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोरा ने दिया, किस तरह से? बगावत करके, थ्रू अ रेबिलियन, एक बगावत करके। ओके, द प्ले इज अबाउट द कॉन्जुगल लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास कपल। कॉन्जुगल मतलब होता है मैरिड लाइफ। अब ये ड्रामा से मुतालिक एक मुख्तसर सा तारुफ है 4 लाइंस के इस पैराग्राफ में कि ये ड्रामा एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी से मुतालिक है। व्हाइल द प्ले ओपन्स वी फाइंड दैट नोरा इज leading the life of a
pet in her husband's house. Pet کہتے ہیں پالتو جانور کو, یعنی نورا اپنے خامد کے گھر میں بالکل ایسے لاڈ پیار سے رکھی گئی تھی جیسے کوئی پیٹ, جیسے کوئی پالتو رکھا جاتا ہے. لیکن اس کو پیٹ سے کمپیئر کیوں کیا گیا؟ ایک پیٹ اینیمل ہے کسی کے گھر میں, اگر وہ پیرٹ ہے, کوئی برڈ ہے, تو اس کو کتنا ہی اچھا دانا کیوں نہ کھلایا جائے, اس کو اے سی روم میں رکھا جائے, لیکن رہتا وہ پنجرے میں ہے. یہ اس کی حد ہے, وہ پنجرے سے باہر نہیں جائے گا. اگر وہ کوئی ڈاگ ہے تو اس کو پٹا ڈال کے رکھا جائے گا, آزادی نہیں ہے اس کے پاس. کھانا اچھا کھلایا جائے گا, اس کا دڑبا بھی اچھا ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, اس کو صاف رکھا بھی جائے گا. بیمار ہوگا تو ڈاکٹر سے بھی اس کو ملوایا جائے گا, سہولتیں ساری ہوں گی. لیکن آفٹر آل وہ کیا ہے, وہ پابند ہے. جانور ہے تو اس کے گلے میں پٹا ہوگا, پرندہ ہے تو اس کو پنجرے میں رکھا جائے گا. یہی حالت نورا کی تھی کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں ایک پیٹ تھی, اس کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا تھا, محبت بھی ملتی تھی, لیکن آزادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. الٹا اس کا خامد اس کو دبا کر رکھتا تھا. اب اس سوال کے جواب میں ہم وہ باتیں پڑھیں گے جو کہ سمری میں نہیں تھی. There is no doubt that her husband is very fond of her. He calls her little skylark. یہ کچھ ایک نام دے رکھے تھے یلمر نے اپنی بیوی کو, کچھ رومانٹک نیمز, نک نیمز جس کو کہتے ہیں. اس کو اسکائی لاک کہتا تھا, ایک پرندے کا نام ہے. اینڈ لٹل اسکویرل, اس کو اپنے گھر کی گلہری کہتا تھا. اینڈ شی آلسو ریسپونڈس ٹو ہم ود لو اینڈ اپریسیشن. وہ اس چیز کو سراہتی تھی اور محبت سے ان باتوں کا جواب دیتی تھی. یہاں تک تو بہت اچھا ہے, ٹھیک. لیکن آگے کیا ہے اگلے پیراگراف میں؟ But it is love of dominant husband for a submissive wife. یہ جو محبت تھی یہ حقیقت میں کھوکھلی تھی, ایک ڈومیننٹ ہسبینڈ کی محبت تھی. وہ اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق چل رہا تھا, بیوی کو دبا کر رکھنے والا خامد تھا. This superior attitude of Yelmer towards Nora is seen in his laying down the rules for running the household. اور وہ کس طرح سے ڈومیننٹ تھا؟ اس نے قانون قاعدے بنا رکھے تھے اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے. فردر ہم اس کو پڑھتے ہیں, بات اور واضح ہوتی ہے. He insists that she should exercise economy in spending money. Exercise economy مطلب بڑی باکفایت رہے گی, پیسہ سنبھال کر استعمال کرے گی. On household needs. She urges her not to have any frivolous ideas about spending money. اوکے, تو اس کا تبصرہ کیا ہے کہ یلمر نے اپنی بیوی پر کچھ پابندیاں لگا رکھی تھی کہ جناب آپ نے گھر کہ جب اس نے اپنے گھر میں اخراجات کرنے ہیں تو ایکسٹرا خرچ کوئی نہیں ہوگا. کپڑوں کی خریداری کرنی ہے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنی ہے تو اس لمٹ میں رہ کر خریدنی ہے. ایک چیز جو کہ اس پیراگراف میں میں نے شامل نہیں کی لیکن میں نے اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھی تھی, بک میں پڑھی تھی, وہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاکلیٹ نہ کھایا کرو, دیکھو اس سے دانت خراب ہوتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے, ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. براہ راست نہیں کہا کہ فضول خرچی ہے, لیکن کہتا ہے کہ اس سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اس نے گھر پر اپنی ایک گرپ بنا رکھی تھی. نورا کو اجازت نہ تھی کہ وہ کھل کر پیسے خرچ کرے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کہ ڈراما کے ایک ڈیپ پوائنٹ ہے اور اس کو کرٹکس نے اٹھایا ہے کہ اگر یلمر نے نورا کو اس قدر دبا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ گھر کے پیسوں کا حساب رکھتا تھا اور اس کو ایکسٹرا خرچ کرنے سے منع کرتا تھا, فضول خرچی سے منع کرتا تھا, تو اس نے $1200 کا قرض کیسے ادا کیا, سود سمیت وہ کیسے 8 سال تک قرض ادا کرتی رہی. اب جبکہ خامد کے علم میں تھا کہ گھر میں کتنے پیسے آتے ہیں, کتنے خرچ ہوتے ہیں. پر ہر ڈرامہ میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, نو پلیس پرفیکٹ, یہ اس ڈرامہ کی خامی تھی. اچھا جی, Nora as a wife has been very devoted to Yelmer. When he fell critically ill, she took him to Italy, and for that purpose she borrowed money secretly and even forged her own father's signature without knowing that forging a signature was a criminal act. اس پیراگراف میں نورا سے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ نورا ایک اتنی اچھی خاتون تھی, اپنے خامد کے حق میں اتنی اچھی تھی, ڈیووٹڈ تھی کہ اس نے جب اس کو بتایا گیا کہ اس کا خامد اتنا بیمار ہے کہ اب وہ ناروے میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ناروے کا موسم بہت سرد ہے
اور اس کو کسی ہاٹ کلائمیٹ میں لے جانے کی ضرورت ہے تو اس نے پیسے ادھار لیے، خامد کو نہیں بتایا، اپنے باپ کے جعلی دستخط کرنے کا گناہ اپنے سر پر لیا، لیکن خامد کی جان کی خاطر اس نے ایک بڑی قربانی دی. یہ اس کی سنسیئرٹی تھی. اس سے اوپر والے پیراگراف میں اس کے خامد کی ڈومینیشن کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اس نے گھر میں اپنی روایتی ڈومینیشن بنا رکھی تھی، بالکل وہ سی جو کہ اس کے معاشرے میں رائج تھی، نافذ تھی. اب جناب ان دو پیراگرافز میں ہم نے ان دونوں کیریکٹرز کا ایک ہلکا سا جائزہ پڑھا ہے. اس پیراگراف میں جہاں پہ میرا کرسر ہے ہم نے پڑھا کہ یہ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کی ہے. اگلے پیراگراف میں پڑھا کہ یہ جو ڈومینیشن، یہ جو شادی شدہ زندگی تھی یہ فیک تھی کہ ہسبینڈ ڈومینیٹڈ تھا. اس کے بعد نورا بڑی مخلص تھے اپنے خامد سے متعلق. اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس پیراگراف میں ہم پڑھتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو کہ ابھی ہم سمری میں پڑھ آئے ہیں کہ بٹ دا awakening comes when Yelmer's reaction to Krogstad's towards two letters. He treats her rudely and instead of defending her scolds her. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ہم سمری میں بھی پڑھ کے آئے کہ جب کروکسٹیڈ کی طرف سے دو لیٹرز ملتے ہیں تو سارا معاملہ کھل جاتا ہے. یلمر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ شکر گزار ہوتا اس کا، اس نے اپنی بیوی کو گالیاں نکالی. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی بیوی نے بھی ریئیکشن شو کیا، اس نے بغاوت کی، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، خامد کو چھوڑ دیا، اور کہتی ہے کہ اب وہ اپنے انداز میں زندگی بسر کرے گی، اپنی ذہن کے مطابق چلے گی، اپنی نظروں سے دنیا کا تجربہ لے گی.